अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक कहानी जिसका नाम है चीता अंग्रेज़ ले गए। लड़की ने कहा, मैं अब वापस चली जाऊंगी। लोग सच कहते थे कि ये आदमी बुज़दिल और फ़रेबी है। चीता हमारे एक शिकारी कुत्ते को मारकर खा रहा था और 20-25 कदम दूर हमारा एक नौजवान दोस्त जो उस कुत्ते का मालिक था लहू लुहान पड़ा था। वो शायद जिंदा नहीं था। ये मंजर डरावना ख्वाब ही हो सकता था। हम अफ्रीका के जंगलों में नहीं, अपने पोठोहार के टीलों, ठीकरियों, घाटियों और गहरे नशेबों के इलाके में शिकार खेलने गए थे। उस इलाके में सिर्फ एक दरिंदा हुआ करता था जिसे हम अपनी ज़ुबान में भगयाड़ कहा करते थे। उर्दू में इसे भेड़िया कहते हैं। ये भी कम ही नज़र आया करता था। इसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दिया करती थी। हम चूँकि शिकारी थे इसलिए 2-3 भेड़ियों से आमना सामना हुआ था। आपको उनकी कहानियाँ सुना चुका हूँ। अब तो आबादियाँ और सड़कें ज़्यादा हो जाने की वजह से भेड़िए नापैद हो गए। हमारे सामने इस सारे इलाके में शेर चीते कभी नहीं आए थे। मैंने सर्कस में चीता देखा था या उन लोगों के पास देखा था जो एक आने के टिकट पर मुख्तलिफ दरिंदे दिखाया करते थे। ये मेलों में पिंजरे रख कर इधर उधर इर्द गिर्द कनातें और शामियाने लगाकर खासे पैसे कमा लिया करते थे। स्कूल की किताबों में चीते की तस्वीरें देखी थीं और उस रोज़ एक आज़ाद चीता हमारी शिकारी टीम के एक कुत्ते को खा रहा था। इससे पहले शिकार के दौरान हमारे एक दोस्त पर रीछ ने हमला कर दिया था। आपको मेरी कहानी पोठोहार में रीछ कहाँ याद होगी। हम उसे जंगली रीछ समझते थे, लेकिन मार लेने के बाद देखा कि उसकी नाक में लोहे का कड़ा और गले में पट्टा था। ये रीछ का तमाशा दिखाने वालों का था। बदमस्त होकर उसने अपने मालिक को ज़ख्मी किया और भाग आया था। अगर ये वाक़या पेश ना आया होता तो हम चीते को चीता ना समझते, शिरशिरार समझकर भाग जाते। मैंने और मेरे उन 2-3 दोस्तों ने जिन्होंने सर्कस या दरिंदे दिखाने वालों के यहाँ दरिंदे देखे थे, फ़ौरन कह उठे कि ये पिंजरे से भागा हुआ चीता है। उस रोज़ हम निकले तो शिकार को थे, लेकिन मूड सैर सपाटे और वक्त गुजारने का था। हम हंसते खेलते गांव से निकल गए और पहाड़ियों का रुख कर लिया जो आप रावलपिंडी और जेहलम के दरमियान देखा करते हैं। सूरज निकलने तक हम दूर निकल गए थे। इलाका टीलों और वसी और गहरे नशेबों वाला आ गया। कुत्तों को हमने खुला छोड़ दिया। अचानक एक ताज़ी कुत्ता हवा हो गया। कुत्तों की पूरी टीम उसके पीछे दौड़ पड़ी। हमने दूर एक खरगोश को इंतहाई रफ्तार से भागते देखा। फिर एक की बजाय 2 खरगोश हो गए। हम भी दौड़ पड़े और जब हम कुत्तों तक पहुँचे तो एक खरगोश के चंद एक बाल नज़र आए। कुत्ते उसका सफाया कर चुके थे। दूसरा खरगोश कहीं गायब हो गया था। यही हमारा शिकार होता था। इसमें से हमें कुछ भी वसूल नहीं होता था सिवाय थकन और पसीने के। कभी पसीने के साथ खून भी निकल आता था। ये तो मैंने अपनी पहली कहानी में बता दिया था कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमारी माँओं का लहू तो उसी वक्त गर्म हो जाता था जब हम शिकार को रवाना होते थे। हम और आगे चले गए। रात के जानवरों की बू कुत्तों को परेशान और बेचैन कर रही थी। हर तरफ गीदड़ों की बू फैली हुई थी। हम एक गहराई में उतर गए। ये एक खुश्क नदी का पाट था जिसे हमारी ज़ुबान में कस या कस्सी कहते हैं। इसके दोनों तरफ मिट्टी की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थीं। कस में कहीं कहीं पानी था। गांव से निकले खासी देर हो गई थी। हम एक हरी भरी जगह बैठ गए। सब ने पराठे खोले और इकट्ठे रख कर खाने और गपशप करने लगे। उस ज़माने में हमें यह सहूलत हासिल थी कि सियासी पार्टियां नहीं थीं। शहरों में होंगी, देहाती लोग अभी उनसे महफूज थे। इलेक्शन और पर्चियों के हंगामे नहीं थे। हमारे यहाँ कोई झूठे वादे लेकर पर्चियाँ मांगने नहीं आया करता था। लोग उस ज़माने में सच बोला करते थे। हमारी दुश्मनी और अदावत में भी सच और खुलूस होता था। लोग आमने सामने आकर एक दूसरे को ललकारते, लड़ते, ज़ख्मी और कत्ल होते और ज़मीनें बेचकर पुलिस का पेट भरते और मुकदमे लड़ते थे। दोस्त दोस्त होते थे और दुश्मन दुश्मन। दोस्ती का धोखा देकर किसी ने
کبھی دشمنی نہیں کی تھی اور دشمنی رکھ کر کبھی کسی نے دوست بننے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ابھی فلمیں اور فلمی گانے بھی نہیں آئے تھے، ہم لوگ تانک جھانک اور فلمی عشق بازیوں سے محفوظ تھے، اس لیے ہماری گپ شپ صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ نہ زرعی اصلاحات کا رونا تھا، نہ مصنوعی کھاد کی مہنگائی کا۔ مصنوعی کھاد کا ابھی ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، اس لیے ہماری کھیتیاں خوب دانے دیتی تھی۔ چونکہ زرعی قرضوں کا بھی رواج نہیں تھا، اس لیے کسان خوشحال ہوتے تھے۔ ہم کھانا کھا کر کس میں ایک جگہ ذرا سا کھودا تو پانی نکل آیا، پانی پیا اور باتیں کرتے کرتے سب لیٹ گئے اور تھوڑی دیر بعد سب سو گئے۔ ذرا سی دیر سوئے ہوں گے کہ کتوں نے بھونک بھونک کر جگا دیا۔ اٹھ کے دیکھا تو کتے سرپٹ بھاگتے کس پار کر چکے تھے۔ کسی نے کہا کہ 2 گیدڑ تھے۔ ہم بھی اٹھ دوڑے، یہ تو ہماری عادت تھی، اگر ہم سوئے ہوئے ہوتے تو سوتے میں دوڑ پڑتے۔ کس کا دوسرا کنارہ بلند اور عمودی مٹی کی دیوار تھی جس میں چوڑا شگاف تھا، کتے اس میں چلے گئے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں کنویں جیسا نشیب تھا، اس کے دونوں طرف گھاٹیاں تھیں، کتے اوپر چلے گئے تھے۔ ہم ایک گھاٹی سے اوپر گئے، چڑھائی خاصی مشکل تھی۔ اوپر ایسا علاقہ آ گیا جو دور سے دیکھنے سے میدان نظر آتا تھا، لیکن اس میں جگہ جگہ کنووں جیسے نشیب تھے، جن میں سے بعض کے منہ بمشکل 2-3 فٹ اور بعض کے ان سے وسیع تھے، نیچے جا کر غاروں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ انہی میں گیدڑ، سے گو اور بھیڑیے رہتے تھے، ان میں سانپ بھی ہوتے تھے۔ اس علاقے سے آگے ریتلی سلوں کی چٹانیں اور مٹی کے ٹیلے تھے۔ ان سے آگے وہ پہاڑیاں شروع ہوتی تھیں جو راولپنڈی اور جہلم کے درمیان آپ کو نظر آتی ہیں۔ کتوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ شاید کسی گہرے اور تنگ کھڈ میں اتر کر کسی غار میں چلے گئے ہوں گے۔ گیدڑوں کی یہی جگہ تھی، کسی غار کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ غاریں پیچدار راستوں بلکہ بھول بھلائیوں کی طرح زمین کے نیچے دور تک چلی جاتی تھیں اور اندر گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ میں ایک بار ایسے ایک غار میں چلا گیا اور 2 بھیڑیوں سے مقابلہ ہو گیا تھا۔ آپ نے میری کہانی جیکی بیچاری کا کیا قصور پڑھی ہوگی۔ ہم نے ایسے تمام سوراخ دیکھے، کہیں سے بھی کتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے ایک دوست نے کتوں کو دیکھ لیا، وہ دور ریتلی سلوں اور ٹیلوں کے پاس چلے گئے تھے، ہم ادھر دوڑ پڑے۔ آگے دراصل ایک اور گہرائی تھی، کتے اس میں چلے گئے تھے۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو وہ ہمیں نظر آئے، ان کے آگے 2 گیدڑ بھاگے جا رہے تھے جو ٹیلوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ ہم انتہائی رفتار سے دوڑتے ٹیلوں کے عقب میں گئے، وہاں کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ کتوں نے ایک گو کو گھیر رکھا تھا، بہت لمبی اور موٹی گو تھی۔ اگر آپ نے گو نہیں دیکھی تو بتا دوں، گو چھپکلی اور سانڈے کی قسم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا جسم 2 فٹ سے زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے، عام لمبائی 1.5 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ جہاں جسم ختم ہوتا ہے وہاں سے دم شروع ہوتی ہے جو کم و بیش گز بھر لمبی ہوتی ہے، یہ آخر میں جا کر بہت باریک ہو جاتی ہے۔ گو کا منہ چھپکلی کی طرح چوڑا نہیں، پتلا اور ناک تک نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں اور پنجے بالکل چھپکلی کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے اسے رینگنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ اس کی کھال مگرمچھ کی طرح سخت ہوتی ہے، اینٹ پتھر کی ضرب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کا دفاعی ہتھیار اس کی دم ہے، اس پر کوئی حملہ کرے تو دم ہنٹر کی طرح گھما کر مارتی ہے۔ اس کی چوٹ گھوڑے جیسا طاقتور جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک عزیز دوست جابر کو ایک گو نے 2 بار دم مار کر جان سے مار ڈالا تھا۔ جابر مرحوم کی بد نصیبی یہ تھی کہ گو کو کتوں نے گھیرا تو جابر کسی کتے سے الجھ کر گر پڑا تھا۔ گو نے اس کے سینے پر دم کے وار کیے تھے۔ گو کے پنجے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان دنوں مشہور تھا کہ ڈاکو عام طور پر رسے کی کمند پھینک کر کسی عمارت کی چھت پر جاتے اور اندر جا کر ڈاکہ ڈالتے۔ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ڈاکوؤں نے گو پال رکھے، اس کی کمر کے گرد رسہ باندھ کر گو کو اوپر پھینکتے۔ گو چھت پر جا کر پنجے جما لیتی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک آدمی رسے سے اوپر چلا جاتا ہے، گو کے پاؤں نہیں اکھڑتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گو کی کمند نہیں دیکھی، البتہ اس کے پنجوں کی مضبوطی اور قہر دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمند کے طور پر استعمال ہوئی ہوگی۔ پنجوں سے یہ کھال ادھیڑ دیتی ہے، اس کے دانت بہت تیکھے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے کتوں نے ایک بڑی گو کو گھیر رکھا تھا۔ کتے جانتے تھے کہ اس جانور کے دانت بھی خطرناک ہیں اور دم بھی، اس لیے وہ اس کے آگے بھی نہیں آتے تھے اور اس کے پیچھے جانے سے بھی ڈرتے تھے۔
गो बड़ी तेज़ी से कुत्तों के घेरे में एक ही जगह घूम घूम कर दुम को इतनी ज़ोर ज़ोर से मारती थी कि दुम घूमने से जूं की और ज़मीन पर लगने से तड़ाख की आवाज़ आती थी और गर्द उड़ती थी। हमारे साथ एक हादसा हो चुका था, इसलिए हम मोहतात हो गए। हमें ये भी तवक्को थी कि कोई कुत्ता भी ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम शिकार को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कुत्तों को ललकारा तो वो और दलेर हो गए। वही हुआ जिसका डर था। कुत्ते ज़्यादा थे, सब मिलकर हमला करते और गो दुम घुमाती तो वो पीछे को भाग आते। इस तरह दो कुत्ते आपस में ऐसे टकराए कि एक गो की जद में आ गया। कुत्ता आखिर शिकारी कुत्ता था। उसने भागने की बजाय गो के मुंह पर मुंह डाला और इसके साथ ही उसकी चीखें निकलने लगी। उसका मुंह खुल गया और मुंह से खून टपकने लगा। गो ने उसकी ज़ुबान अपने दांतों में जकड़ ली थी। दूसरे कुत्तों को वो दुम घुमा घुमा कर दूर रख रही थी। एक कुत्ते की कमर पर दुम पड़ी तो वो चीखता चिल्लाता भाग उठा। अब ख़तरा ये था कि गो पंजों से कुत्ते की आंखें निकाल देगी। हमारे कुछ दोस्त कहते थे कि गो को कुल्हाड़ियों और डंडों से मार डाले, और बाकी कहते थे कि लड़ने दो। कुत्ते का मालिक बोला कि लड़ने दो, कुत्ता मरता है तो मर जाए। कुत्ते ने झटका दिया, गो उल्टी हो गई। उसका सफ़ेद सफ़ेद पेट ऊपर आ गया, कुत्ता उसके ऊपर आ गया। कुत्ते के पंजे भेड़ियों की तरह चीर फाड़ नहीं कर सकते। उसने अगले दोनों पाँव गो के पेट पर रख दिए। गो ने उसकी ज़ुबान ना छोड़ी। कुत्ते ने यह दाव खेला कि अपनी ज़ुबान की परवाह न करते हुए मुंह बंद कर लिया। उसने ज़ुबान अंदर कर ली। इस तरह गो का मुंह कुत्ते के मुंह में चला गया। इतने में हमारे सबसे ताकतवर और खूंखार कुत्ते बोली ने गो के पहलू में मुंह गाड़ दिया। गो चूँकि उल्टी थी, इसलिए उसकी दुम का जन्नाटा पूरा काम नहीं करता था। बोली ने उसे झंझोड़ा तो उसका मुंह खुल गया। कुत्ते की ज़ुबान आज़ाद हो गई। थोड़ी देर बाद गो की अंतड़ियाँ बिखर चुकी थीं। हमने उसे कुत्तों से छुड़ाकर उसका सारा पेट साफ कर दिया और उसे उठा लिया। उसकी खाल को हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे। ये मार्का कोई निस्फ घंटा लड़ा गया। हमारा और कुत्तों का शोर बेपनाह था। ज़ख्मी कुत्ते को देखा, उसकी ज़ुबान बुरी तरह ज़ख्मी थी। हम ऊपर चले गए और एक दरख्त के तले जा बैठे। किसी ने पूछा, आशू कहाँ है? हमारा एक दोस्त इरशाद, जिसे हम आशू कहते थे, अपने कुत्ते समेत लापता था। कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन कुछ और वक्त गुजरने तक भी वो ना आया तो हम उसे आवाज़ें देने लगे। कोई जवाब ना मिला। दो दोस्तों ने उठकर नशेब में देखा, वहाँ भी नहीं था। इधर उधर देखा, वो कहीं भी नहीं था। हम में से किसी ने कहा कि जब हमने गो देखी थी उस वक्त शायद आशू एक तरफ दौड़ता दिखाई दिया था। कुत्ते दो गीदड़ों के पीछे दौड़ रहे थे। हमें मालूम न हो सका कि गीदड़ कहाँ गए और गो कहाँ से आ गई। आशू के कुत्ते ने शायद गीदड़ का ताक़ुब नहीं छोड़ा होगा और आशू अपने कुत्ते के पीछे चला गया होगा। हम परेशान हो गए। ये डर ज़्यादा था कि वो कुत्ते के पीछे किसी गार में ना उतर गया हो और अंदर ही ना भटक गया हो। मैं इन ज़मीन दोज़ गारों की हैबत और उनकी अंदरूनी साख्त को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप देख कर ही समझ सकते हैं। ये हैरान कुन नहीं था कि ऐसे किसी गार के अंदर गया हुआ आदमी वापस ना आ सके। इस डर के पेश नज़र हम सब दो दो तीन तीन की टोलियों में तकसीम हो गए। कुत्ते खुले छोड़ दिए और मुख्तलिफ सिमतों को चले गए। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, आशू, ओए आशू। सिर्फ आशू की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। मैं एक और हादसे की खबर सुनने और गांव वालों को सुनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। मैं और राजा शहबाज खान इकट्ठे थे। आशू ना मिला तो क्या होगा? कभी मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल जाते, कभी शहबाज खान के मुंह से कोई और बात निकलती ही नहीं थी। ज़मीन पर कई एक फराख सुराख थे, ये पानी ने बना रखे थे। सावन की बारिशों का सैलाबी पानी उनमें जाकर ज़मीन के अंदर रास्ता बनाता रहता था। इसी से ज़मीन दोज़ गारें और गलियां बनी थीं। हम ऐसे हर सुराख के साथ कान लगाते, फिर मुंह अंदर करके आशू आशू पुकारते, मगर कोई जवाब ना मिलता। मुझे तो यकीन हो चुका था कि हमारे दोस्त को ज़मीन ने निगल लिया है। हम दोनों टीलों और सिलों वाली चट्टानों की तरफ जा रहे थे। उधर से हमारे दो साथी दौड़ते आए और हमारे पास आ रुके। उनकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। वो दोनों शायद कांप भी रहे थे।
ایک کے منہ سے صرف اتنا نکلا، چیتا۔ راجہ شہباز نے مجھے اور میں نے اسے دیکھا۔ ہم چیتا کا مطلب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس علاقے میں چیتے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا نظر آیا ہے۔ وہ شیر ہے، دوسرے نے کانپتی ہوئی زبان سے کہا۔ اسے شاید چیتا کہتے ہیں۔ سابو چل کر دیکھو۔ اوئے، تم تو آشو کو دیکھنے چلے گئے تھے، شہباز نے غصے سے کہا۔ کیا دیکھ آئے ہو؟ مرد کے بچے کی طرح بات کرو۔ آشو کہیں نظر نہیں آیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے عجیب سا اشارہ کر کے سر ہلایا اور سرگوشی میں کہا، وہ گیا، آشو مارا گیا۔ کہاں؟ شہباز کے اور میرے منہ سے بیک وقت نکلا۔ وہاں، دوسرے نے اشارہ کر کے کہا، مرا پڑا ہے، خون ہی خون ہے۔ اور ایک چیتا یا معلوم نہیں کیا ہے، آشو کے کتے کو مار کر کھا رہا ہے، اس کے ساتھی نے کہا۔ دہشت کی اس حالت میں وہ اور کچھ بھی نہ بتا سکے۔ وہ ڈرنے والے لڑکے نہیں تھے۔ ان کی حالت بتاتی تھی کہ انہوں نے جن یا چڑیل کو چیتے کے روپ میں دیکھ لیا ہے۔ میں جن یا چڑیل کا قائل نہیں تھا، مگر یہ دونوں کچھ دیکھ ضرور آئے تھے۔ میں نے اور شہباز نے ادھر ادھر دیکھ کر جو بھی ساتھی نظر آیا اسے بلایا اور ہم اس جگہ کو چل پڑے جہاں ہمارے یہ دو ساتھی چیتا دیکھ آئے تھے۔ ہم سنبھل سنبھل کر چلے۔ کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال لی تھیں۔ وہاں ٹیلے تھے اور ان کے پیچھے ریتلی سلوں کی چٹانیں تھیں۔ ایک لڑکا مجھے ٹیلے کی ڈھلان پر لے گیا۔ میں نے چھپ کر دیکھنا مناسب سمجھا، لیٹ کر آگے ہوا۔ چٹان اور ٹیلے کے درمیان ایک جگہ گولائی میں تھی اور کشادہ تھی۔ وہاں مجھے جو کچھ نظر آیا اس پر میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک چیتا جس کے جسم پر گول گول نشان تھے بڑے مزے سے بیٹھا آشو کے کتے کو کھا رہا تھا۔ اس سے 20-25 قدم دور آشو خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں اسے مرا ہوا سمجھا۔ 2-3 اور دوست میرے قریب سے رک آئے، انہوں نے بھی دیکھا۔ سب کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلی۔ اپنے علاقے میں چیتا جن یا چڑیل ہی ہو سکتا تھا، لیکن میرے دل سے وہم نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ریچھ نے ہمارے ایک دوست پر حملہ کر دیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ریچھ جنگلی نہیں بلکہ بندر کا تماشا دکھانے والوں کا ہے اور بدمست ہو کر بھاگ آیا تھا۔ فوراً مجھے خیال آیا کہ یہ سرکس والوں کا یا درندے دکھانے والوں کا بھاگا ہوا چیتا ہے۔ میں وہاں سے نیچے آیا۔ بہت تیزی سے بولتے ہوئے میں نے اپنے حیران اور پریشان ساتھیوں کو بتایا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چیتے پر کتے چھوڑ کر ہم صرف یہ حاصل کر سکتے تھے کہ چیتے کو اگر کتے مار لیں یا وہ بھاگ جائے تو ہم آشو کی لاش اٹھا سکتے تھے۔ ہم اس جانکا حقیقت کو قبول کر چکے تھے کہ ہمارا ایک عزیز دوست ہمارے شکار کے خبط کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ 3-4 لڑکے آشو کی طرف جائیں، پہلے کتوں کو چھوڑتے ہیں، جو ہی کتے چیتے پر حملہ کریں۔ یہ 3-4 لڑکے آشو کو اٹھا کر اوپر لے آئے۔ ہم سب اکٹھے ہو چکے تھے، کتے زنجیروں میں تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کتوں پر ہی بھروسہ نہ کیا جائے، وہ چیتا کتوں سے مار نہیں کھائے گا۔ ہم سب کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے چیتے پر حملہ کریں گے۔ سب تیار ہو گئے۔ میں نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جن چڑیل یا شر شرار نہیں ہے، بھاگا ہوا چیتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس سے زیادہ چیتے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ چیتا دنیا کے تمام جانوروں اور درندوں سے زیادہ تیز اور پھرتیلا ہوتا ہے اور یہ گولی کی طرح حملہ کرتا ہے۔ ہم کتوں کو ٹیلے پر لے گئے۔ ان کی توجہ چیتے کی طرف کی۔ کتے غرائے۔ چیتے نے ہماری طرف دیکھا۔ فاصلہ 40-50 قدم ہوگا۔ وہ بھی غرایا۔ ہم سب نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دیں۔ کتے پوری رفتار سے ٹیلے سے اترے۔ ہم ڈنڈے، کلہاڑیاں اور چاقو اٹھائے ان کے پیچھے گئے۔ چیتا غصے سے غرار رہا تھا، وہ اپنا شکار کھا رہا تھا۔ ایسے وقت درندے کا قہر عروج پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 2 بل ٹیریئر اس تک پہنچے۔ چیتے نے ایک کو پنجہ مارا، کتا لڑکھنیاں کھاتا دور جا پڑا۔ جب 11 کتوں نے چیتے کو گھیرا تو وہ بھاگ اٹھا۔ یوں پتہ چلا جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہو۔ آگے ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا، دراصل وہاں سے راستہ مڑ جاتا تھا۔ شہباز خان اور 3 لڑکے آشو کے پاس رک گئے۔ کتے چیتے کے پیچھے چلے گئے۔ ہم بھی تعاقب میں رہے۔ ٹیلے سے گھومے تو آگے کھلی جگہ آ گئی۔ کچھ دور ایک عمودی ٹیلا درمیان سے پھٹا ہوا نظر آیا۔ کتے اس میں داخل ہو رہے تھے۔ چیتا ادھر ہی گیا ہوگا۔
تمام کتے اندر چلے گئے تو دور سے ایک آدمی سرپٹ بھاگتا نکلا۔ وہ ہماری طرف آنے کے بجائے دوسری طرف ہو لیا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ اونچی اونچی زمین اور ٹیلوں ٹیکریوں میں غائب ہو گیا۔ ہم ٹیلے کے شکاف میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے ٹیلوں میں گری ہوئی خاصی فراخ جگہ تھی۔ ٹیلے کہیں سے عمودی اور کہیں سے ڈھلانی تھے۔ انہیں ہماری زبان میں دندیاں کہتے ہیں۔ ہم نے چیتے کو دیکھ لیا۔ اسے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2-3 لڑکے شگاف میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور یہ دلیر لڑکے تھے، لیکن کتے چیتے کو لڑکوں کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے۔ چیتا 11 کتوں کو تعاقب سے جھٹکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چکر کاٹتا تھا تو کتے راستہ چھوٹا کر کے اس کے آگے ہو جاتے تھے۔ اس نے ایک ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ڈھلان کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ پھسل کر نیچے آ گیا۔ کتے شاید اس سے ڈرتے بھی تھے۔ تمام کتے پیچھے ہٹ گئے سوائے ایک کے، جس نے چیتے کو کتا سمجھ کر اس پر حملہ کیا۔ چیتے نے بجلی کی تیزی سے کتے کو دونوں پنجوں میں جکڑ لیا اور گردن کے اوپر منہ ڈال کر ایک ہی بار بھنبوڑا اور اسے پھینک دیا۔ صرف 2 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے، ہمارا کتا تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد بے حس ہو گیا۔ اس کی گردن کٹ چکی تھی اور پہلوؤں سے جہاں چیتے نے پنجے ڈالے تھے کھال اتر گئی تھی۔ ہم کلہاڑیاں لیے آگے بڑھے۔ چیتا بہرحال طاقتور درندہ تھا۔ وہ کتوں کو بھگا بھگا کر تھکا سکتا تھا۔ پھر کتوں کا یہ انجام ہوتا کہ ایک ایک کو باری باری چیتا مار ڈالتا۔ آپ کو شاید یہ تجربہ نہیں ہوا ہوگا، کبھی کر دیکھیں۔ ایک بلی کو کمرے میں بند کر لیں اور اسے مارنے کو دوڑیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی رہے گی۔ جب دیکھے گی کہ اس کے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اچھل کر دروازے یا کھڑکی یا کسی اونچی جگہ چپک جائے گی۔ اس وقت اس کا غرانا سنیں، مگر وہ وہاں چپکی نہیں رہے گی، وہاں سے آپ پر گولی کی طرح آئے گی۔ آپ سنبھلنے نہیں پائیں گے کہ اس کے پنجے اور دانت آپ کے چہرے کے گوشت میں یا گردن میں اترے ہوئے ہوں گے۔ عام طور پر بلی شیرک کو پکڑتی ہے، پھر آپ کا خدائی حافظ ہے۔ بھیگی بلی تو کھمبا نوچا کرتی ہے، لیکن زخمی یا قید کی ہوئی بلی آپ کی بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ تو چیتا تھا جو بلی کی نسل کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ اتنی زور سے اچھلا کہ ٹیلے پر 8-10 گز بلندی پر چپک گیا، لیکن مٹی میں وہ پنجے نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ ایک طرف کو تیر کی طرح گیا اور کتوں کی زد سے نکل گیا۔ ایک عمودی ٹیلے میں غار سی بنی ہوئی تھی جو شاید ایک طرف کو گھوم گئی تھی۔ چیتا اس میں چلا گیا۔ اندر سے پہلے تو ایک چیخ سنائی دی، پھر ایک عورت اندر سے تیز دوڑتی نکلی۔ ہم سب ڈر گئے۔ غار میں عورت کا کیا کام؟ یاد آیا کہ اس سے پہلے اس وسیع جگہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نکلا اور غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ ہوگا۔ عورت باہر آئی تو کتے اندر جا رہے تھے۔ عورت کتوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ گری اور کتے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ عورت اٹھ کر بھاگنے لگی تو ہم نے اسے روک لیا اور پناہ میں لے لیا۔ وہ خانہ بدوش تھی اور نوجوان لڑکی تھی۔ غار کے اندر کتوں کا شور و غل سنائی دینے لگا۔ چیتے کا غرانا بہت ہی خوفناک تھا۔ ہم اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ غار کا دہانہ فراخ نہیں تھا۔ جھک کر اندر جایا جا سکتا تھا، جو خطرناک تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی کہ ہمیں چیتا نظر آیا، لیکن بے بسی اور مجبوری کی حالت میں۔ اس کی شیرک کو ہمارے بولی نے منہ میں لے رکھا تھا۔ چاروں ٹانگوں کے ساتھ ایک ایک کتا چپکا ہوا تھا۔ باقی کتے اس پر جھپٹ رہے تھے۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ بولی سے وہ اپنی شیرک نہیں چھڑا سکتا تھا۔ باہر آ کر کتوں نے اسے گھرا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کی آخری کوشش کی جو بڑی خوفناک تھی۔ وہ اتنی زور سے جسم کو جھٹکا دے کر اٹھا کہ کتے ادھر ادھر گرے۔ وہ 2-3 سیکنڈ کھڑا رہا۔ اس کی انتڑیاں نیچے کو لٹک آئی۔ وہ گرا اور 1-2 خراٹے لے کر مر گیا۔ اسے مرا ہوا دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہم نے چیتا مارا ہے۔ ہم تو گیدڑ مارنے والے شکاری تھے۔ خانہ بدوش لڑکی ہمارے ساتھ تھی۔ اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ چیتے کو ہم گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ ہمارا ایک کتا کم تھا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ غار کے اندر مرا پڑا ہے، یہ چیتے کے سامنے آ گیا ہوگا۔ 2 کتے مارے گئے۔ تیسرا کتا آشو کا تھا جو آدھا اس چیتے نے کھا لیا تھا۔ ہم نے آشو کو دیکھا، وہ زندہ تھا اور ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی قمیص پھٹی ہوئی اور خون سے لال تھی۔ ہم نے اس کی قمیص اتار کر سارا جسم دیکھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ اس کے جسم پر کوئی گہرا زخم نہیں تھا۔
چیتے کے پنجے لگے تھے جو صرف بازو پر ایک جگہ ذرا گہرے اترے تھے۔ وہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم نے اس کے زخم کپڑے سے صاف کیے اور اس کی پھٹی ہوئی قمیص کی پٹیاں پھاڑ کر باندھ دی۔ جہاں ہم تھے وہاں سے سہاوا قریب تھا۔ وہاں ایک سرکاری ڈسپنسری ہوا کرتی تھی۔ گوجر خان میں سرکاری ہسپتال تھا لیکن وہ وہاں سے بہت دور تھا۔ 4 لڑکوں نے کہا کہ وہ اسے اٹھا کر سہاوا تک لے جائیں گے لیکن وہ اپنے پاؤں پر چلنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا کتا ایک گیدڑ کے پیچھے چلا گیا اور وہ اپنے کتے کے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ اچانک کہیں سے یہ چیتا اٹھا اور اس کے کتے کے پیچھے دوڑا۔ آشو کے پاس مضبوط ڈنڈا تھا۔ بھاگنے یا ڈرنے کے بجائے اس نے چیتے پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ چیتے نے گھوم کر آشو کو پنجے مارے۔ چیتے کو شاید کتا زیادہ پسند تھا۔ کتا چیتے کے پہلے حملے سے ہی تڑپ رہا تھا۔ آشو نے بتایا کہ چیتا جب اس پر آیا تو وہ خوف سے ادموا ہو گیا۔ پنجوں نے اس کی کھال چھیل دی۔ وہ گرا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے اس وقت ہوش آیا جب اس کے دوست اسے اٹھا رہے تھے۔ اس ہیبت ناک شکار میں دلچسپی اس آدمی نے پیدا کی جو کلہاڑی اٹھائے بھاگ گیا تھا اور اس لڑکی نے جو غار سے نکلی تھی۔ یہ دونوں خانہ بدوش تھے۔ آج کل ایسے خانہ بدوش کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ صحیح معنوں میں جپسی ہوا کرتے ہیں۔ اپنی طرز کے خیموں میں رہتے تھے۔ چند دن ایک جگہ رہتے اور خیمے لپیٹ کر پھر کہیں اور چلے جاتے۔ یہ آبادیوں سے دور رہتے تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی اور اپنا تہذیب و تمدن۔ ان کے متعلق لوگوں نے بڑی خوفناک کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ انہیں ہماری زبان میں جھگیوں والے کہا جاتا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ان کا قبیلہ یہاں سے 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ قبیلے کے رواج اور قواعد کے مطابق اس کی شادی طے پائی لیکن وہ اس آدمی کو پسند کرتی تھی جسے ہم نے بھاگتے دیکھا تھا۔ لڑکی کو ماں باپ نے بہت سمجھایا اور اس آدمی سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن لڑکی نہ مانی۔ لڑکی نے ہمیں غصے میں بتایا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس آدمی کے متعلق جو کچھ بتاتے تھے وہ بالکل سچ نکلا۔ لڑکی کو سب کہتے تھے کہ یہ بزدل اور فریبی آدمی ہے اور وہ اس کی باتوں کے جادو میں آ گئی ہے، مگر لڑکی کے دل میں وہ ایسا اتر گیا تھا کہ اس نے کسی کی نہ سنی اور اس آدمی کے ساتھ بھاگ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک رات لڑکی اس آدمی کے ساتھ بھاگ نکلی اور رات کے آخری پہر بھاگے تھے۔ اس جگہ جہاں کتوں نے چیتے کو آ کر گھیرا تھا یہ دونوں آئے تو دن چڑھ آیا تھا۔ وہ اس جگہ اس غار میں داخل ہوئے اور اندر جا کر سو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ دن یہیں گزاریں گے اور شام کے بعد آگے جائیں گے تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ وہ سو کر اٹھ بیٹھے تھے جب غار سے باہر انہیں کتوں کا شور سنائی دیا۔ دونوں غار کے باہر آئے۔ انہیں ایک چیتا اور اس کے پیچھے کتوں کا ہجوم دوڑتا نظر آیا۔ چیتا غار سے دور تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ پہلے یہ آدمی غار کے اندر جا چھپا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ غار سے نکلا اور لڑکی کو ساتھ لیے بغیر بھاگ گیا۔ میں اب واپس چلی جاؤں گی۔ بتانے والے سچ کہتے تھے کہ یہ آدمی بزدل اور فریبی ہے۔ ہم نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے کیا ڈر ہے؟ اور وہ اکیلی واپس چلی گئی۔ ہم نے چیتے کو اٹھانے کا یہ انتظام کیا کہ ایک درخت کی مضبوط شاخ توڑی، چیتے کی ٹانگیں باندھی اور ان میں سے شاخ گزار کر 2 لڑکوں نے آگے اور 2 نے پیچھے ہو کر اٹھا لیا۔ آشو کے ساتھ 4 لڑکے چل پڑے۔ ابھی ہم راستے پر آئی تھے کہ 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ ان پر 2 انگریز فوجی افسر سوار تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ساتھ 2 رائفلیں تھیں۔ ان سے دور پیچھے 3 آدمی آ رہے تھے۔ وہ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ وہ اچھی طرح اردو بول سکتے تھے۔ ایک نے پیچھے والے آدمیوں سے پوچھا کہ ان کا چیتا یہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ ہم نے انگریزوں کو بتایا کہ یہ چیتا ہمیں کس طرح ملا ہے اور ہم نے کتنے کتے ضائع کر کے چیتے کو ختم کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ درندے پنجروں میں بند کر کے 2 پیسے اور 1 آنے کے ٹکٹ پر دکھایا کرتے تھے۔ وہ سہاوا میں رکے تھے، خیمے وغیرہ نصب کرتے کسی طرح چیتے کا پنجرہ کھل گیا اور چیتا نکل آیا۔ یہ لوگ اس کا پیدل پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاق سے سہاوا کے میدان میں فوج نے عارضی کیمپ نصب کر رکھا تھا جو اس زمانے میں ایک معمول تھا۔ کسی نے چیتے کے مالکوں کو مشورہ دیا کہ انگریز افسروں سے کہو وہ چیتا پکڑ دیں گے یا اسے گولی مار دیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔
یہ دو افسر گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے گورے فوجی مختلف اطراف کو بھیج دیے تھے تاکہ جہاں چیتا نظر آئے اسے گولی مار دی جائے، ورنہ کئی انسانی جانوں کا نقصان کرے گا۔ ان افسروں نے ہم سے چیتا لے لیا اور ہمیں 10 روپے دیے۔ ہم نے مرضی کے خلاف چیتا دے دیا۔ پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم انگریز کو بادشاہ سمجھتے تھے، اس لیے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک مہربانی یہ کی کہ ایک افسر گھوڑے سے اترا اور آشو کو اس پر سوار کرا لیا۔ ہم سب ان کے ساتھ گئے۔ انہوں نے فوجی ڈاکٹر سے آشو کی مرہم پٹی کرائی اور چائے سے ہماری خاطر تواضع کی۔ ان دنوں چائے کو ہم عجوبہ سمجھتے تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس کہانی کا ایک ہی پارٹ تھا، ایک ہی دفعہ میں یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔